गिलगित बल्तिस्तान की तालीमी माहौल जो माजी में जो सवालिया निशान रहा है वो हम सब जानते हैं, लेकिन उस सवालिया निशान के हम सब जिम्मेदार थे माशरे के अंदर डिग्री कॉलेज बायस से। इसके जी ऊपर इस हद तक बोझ है कि अगर आप 3 शिफ्ट भी चलाए तो मेरे ख्याल से ये नाकाफ़ी है। जी तो इसके लिए हमने इस बजट के अंदर हमने तरजीही बुनियाद पर एक डिग्री कॉलेज का हमने इसमें बजट रखा है। तो इंशाअल्लाह ठीक ताला आने वाले वक्तों के अंदर एग्जीक्यूशन होगी और स्कर्दू के अंदर एक डिग्री कॉलेज का इजाफा होगा। ठीक मैंने ये भी हिदायत की है, अगर ज़रूरत पड़ते हैं तो एक इंटर कॉलेज का हमने दोबारा सिटी के अंदर हम इजाफा करेंगे, ठीक चाहे वो हमें रेंट देना ही क्यों ना पड़े, हम रेंट दे के भी उसको इंशाल्लाह हम चलाएंगे। किसी एक की प्रमोशन जाके उसकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हुई है, ठीक किसी एक के ऊपर सर्विस के ऊपर हो गई है, तो ठीक मुख्तलिफ इन्होंने मुख्तलिफ लम्हात के अंदर मुख्तलिफ शराइत के तहत इन्होंने प्रमोशन दी है। सही तो असल में इशू ये आ गया, फिर इनका जो रूल था वो रूल हम इंशाल्लाह इस दफ़ा चेंज कर रहे हैं और ठीक हमने सेक्रेटरी लेवल पर उनकी जिम्मेदारी दी हुई है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर हम वाज़ी एक पॉलिसी पॉलिसी देंगे। बनाएंगे। उस ठीक पॉलिसी के तहत जो भी उस पॉलिसी में उतरेंगे इंशाल्लाह ताला उनको प्रमोट किया जाएगा। मैं बतौर मेंबर असम्बली मैंने खुद एहतजाज की ठीक कि गिलगित बल्तिस्तान खासकर स्कर्दू इस वक्त दारुल खिलाफा है पूरे बल्तिस्तान का, ठीक इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सही ये बल्तिस्तान मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान का चेहरा है, ठीक इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी थी। बाकी अपोजिशन की बात रही तो अपोजिशन की ये रिवायत तो हफीज़ुर्रहमान से शुरू हुई है। ठीक ये रिवायत तो खालिद खुर्शीद ने शुरू करवाया था कि जो टेक्नोक्रेट है या जो अपोजिशन में है उनको बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया था। सही तो बल्कि खालिद खुर्शीद ने तो एक पैसा किसी भी अपोजिशन के जो मेम्बरान थे उनको दिया नहीं था। ठीक बाद में एहतजाज हो के छोटे मोटे स्कीम देना वो अलग बात है। तो हम्म, उसी रिवायत को इस हुकूमत ने भी बरकरार रखी, लेकिन फिर भी हमने मज़ाहिमत वज़ीर आला के पास जो अख्तियारात है सवाबदीदी सवाबदीदी जो जो फंड है। फंड है उसमें से स्कर्दू के लिए कुछ शेयर देंगे, ये हमें ठीक यकीन दहानी की। तो इंशाअल्लाह ताला बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदार हमें इलेक्शन में इंशाअल्लाह बाकायदगी से टिकट के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस हल्के के अंदर हमारे पास गवर्नर साहब है। मैं आज भी कहता हूँ गवर्नर हमारे लिए एक मौजूद आदमी है, वो एक सीनियर आदमी है। तो वो तो गवर्नरशिप पे है, तो ज़ाहिर बात है हम अप्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि हम हफ्ते में 2 दिन गिलगित बल्तिस्तान के अहम तरीन शख्सियात से आपकी मुलाकात कराते हैं और इस इंटरव्यू की वसातत से उनके शोबे में जो नुमायाँ कारकर्दगी और जो खिदमात हो रही हैं उससे आपको आगाही दिलाने की कोशिश करते हैं। हम काफ़ी अरसे से राब्ते की कोशिश में थे गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर तालीम जनाब ग़ुलाम शहज़ाद आगा साहब से, लेकिन कभी बजट सेशन और कभी इनकी मसरूफियात की वजह से ये मौका मैसर नहीं आया था। आज हम शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने अपने लम्हात में से वक्त निकाला और हम कोशिश करेंगे इस इंटरव्यू में गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस स्कर्दो बल्तिस्तान में फ़रोग़ तालीम के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं, मेरिट की बहाली के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और साथ ही आने वाले वक्तों में हुकूमती क्या तरजीहात हैं इलाक़े में मेयारी तालीम को फ़रोग़ देने के हवाले से, और साथ ही हम सियासी हवाले से भी एक आध सवालात करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ ग़ुलाम शहज़ाद आगा साहब मैं आपसे ये करूँगा, क्योंकि माज़ी में बल्तिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में तालीम के हवाले से लोगों को शिकायतें भी रही, मेरिट के हवाले से लोगों को शिकायतें रही। तो आपके आने के बाद आपकी क्या तरजीहात रही कि लोगों का एतमाद जो है महकमे तालीम के ऊपर और सरकारी तालीमी इदारों के ऊपर बहाल हो, और आपकी कौन सी ऐसी कोशिशें हैं जो आगे आने वाले वक्तों में भी आप इस हवाले से जारी रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नसीम साहब आपका शुक्रिया, आपकी टीम पे शुक्रिया कि आप नाजरीन तक बलूचिस्तान के तालीमी इशूज़ और उनके हल के हवाले से हमारे ख़यालात पहुँचाने की आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। खैर, जैसे कि आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तालीमी माहौल जो माजी में जो सवालिया निशान रहा है वो हम सब जानते हैं, लेकिन उस सवालिया निशान के हम सब ज़िम्मेदार थे माशरे के अंदर। खैर, अल्लाह का करम है, जब से हमने इस इदारे की ज़िम्मेदारी हमने संभाली है, हमने कोशिश की है कि गिलगित बल्तिस्तान में मेयार तालीम के माहौल पैदा हो और मेरिट के ऊपर काम हो, और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के तलबा और तालिबात को उनको अपने दहलीज पर तालीमी सहूलियात मौसर हो। जी तो उसके लिए बहुत सारे इक़दाम हम उठा चुके हैं, बहुत सारे इक़दाम इस्लाहात इस वक्त पाइपलाइन में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों के अंदर आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगी कि गिलगित बल्तिस्तान के तालीमी माहौल में नुमायाँ किरदार किस तरह अदा की गई है। डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे लोग हमें मिले और अच्छे सेक्रेटरी लेवल से लेकर नीचे डिप्टी डायरेक्टर तक हमें टीम वर्क अच्छा मिला, जिसकी जी वजह से माशाल्लाह से अब तालीमी माहौल के अंदर बेहतरी आ गई है।
بہت سارے ایشوز یہ تھا، بہت سارا میں اپنا حلقے کی اور خاص کر اسکردو کی میں بات کروں گا. اسکردو کے اندر اس حد تک فلو ہے اس وقت تک، گلگت بلتستان بھر کے لوگ اس وقت اسکردو میں قیام پذیر ہے، اور ان سب کی کوشش ہے کہ ہم اسکردو میں آ کے بیٹھیں اور ان کے بچوں کو تعلیمی ماحول، ظاہری بات ہے اسکردو میں اچھا ماحول ہے تو یہاں پہ یہ لوگ اپنے بچوں کو یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جی ہمارے پاس سہولیات کی کمی کی وجہ سے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایڈمیشن کا ایشو آیا اور ٹیچرز کا ایشو آیا، ایچ آر کا ایشو آیا. ان تمام ایشوز کو ہم نے مقابلہ کیا اور کوشش کی. ہمارے پاس جو ہائی اسکول تھے ان کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دے کر تھوڑا بہت ہم نے کوشش کی کہ بھئی تاکہ بچیاں جو ہے نا سفر نہ ہو، ان کو اپنے دہلیز پر یہ سہولت مل سکے، جی کیونکہ یہ بنیادی حق ہے انسان کا. دو چیزیں انتہائی اہم ہیں، تعلیم اور صحت. ان کے اوپر ہم نے کمپرومائز کا انشاءاللہ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کہ آپ نے معیار تعلیم کے لیے اپنے تمام تر توانائیاں صرف کرنی ہے. صحیح. اسی طرح ڈگری کالج کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کالج کے اوپر میرے خیال سے بلتستان میں یہ واحد کالج ہے جو کہ ڈگری کالج ہے گرلز ہے اور ڈگری کالج بوائز ہے. اس کے جی اوپر اس حد تک بوجھ ہے کہ اگر آپ 3 شفٹ بھی چلائے تو میرے خیال سے یہ ناکافی ہے. جی تو اس کے لیے ہم نے اس سے بجٹ کے اندر ہم نے ترجیحی بنیاد پر ایک ڈگری کالج کا ہم نے اس میں بجٹ رکھا ہے. تو انشاءاللہ ٹھیک تعالیٰ آنے والے وقتوں کے اندر ایگزیکیوشن ہوگی اور اسکردو کے اندر ایک ڈگری کالج کا اضافہ ہوگا. ٹھیک تو ساتھ ساتھ میں نے ہدایت بھی جاری کی ہے کہ جو ہمارا ایوننگ شفٹ ہے اس کو فوری طور پر انشاءاللہ دوبارہ رننگ ہوں گے. ٹھیک تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر جو کرائسس ایڈمیشن کا یا جو فلو ہے اس فلو کو کم کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. ٹھیک اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی ہدایت کی ہے اگر ضرورت پڑتے ہیں تو ایک انٹر کالج کا ہم نے دوبارہ سٹی کے اندر ہم اضافہ کریں گے، ٹھیک چاہے وہ ہمیں رینٹ دینا ہی کیوں نہ پڑے، ہم رینٹ دے کے بھی اس کو انشاءاللہ ہم چلائیں گے. جی. منسٹر صاحب، ایک سلسلہ یہ تھا کچھ تو سیزن شروع ہونے کے بعد جو ہمارے سرکاری اسکولوں میں جو گورنمنٹ کی جانب سے فری کتابیں دی جاتی ہیں اس کی آمد کا سلسلہ تھوڑا سلو رہا، اور میٹرک سطح پہ بہت بڑے تعلیمی اداروں میں بھی ایسا ہوا کہ سردیوں میں بچوں نے نئی کتابیں خریدی اور ٹیوشن بھی پڑھا 3 مہینے، تیاری بھی انہوں نے کی. لیکن جب سردیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی وہ اسکولوں میں گئے تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہاں پہ انہوں نے سلیبس کو چینج کیا تھا، اور وہ جو نئی سلیبس کی کتابیں ہیں وہ آج کی ڈیٹ تک بھی بچوں کے پاس نہیں ہے. تو کیا اس طرح ان کی تعلیم متاثر نہیں ہوتی؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک تعلیمی سیشن کے لیے اگر ہم پیچھے ہی رہ جاتے، اگر پنجاب میں چینج ہوا ہے تو مارکیٹ میں اویلیبل ہونے تک ہم پرانے والے نصاب کو ہی کنٹینیو کرتے؟ نہیں، اصل میں ایک ایشو یہ آ گیا جس کا میں نے خود بھی احساس کیا. واقعی میں بہت سارے اسکولوں کے اندر اس وقت مختلف مضامین ابھی تو خیر پہنچ گئے ہیں، لیکن پچھلے مہینے میں بہت سارے کرائسس میں ہو گئے. وہ اس لیے ہو گئے کہ کچھ چینجنگ انہوں نے سلیبس میں کی، وہ وقتاً فوقتاً ہمیں آگاہ نہیں کیا. ٹھیک کیونکہ جب ہم اگریمنٹ جس پبلشر کے ساتھ کی ہوئی ہے ان کے ساتھ یہی اگریمنٹ تھی جو ہمارے پرانے سلیبس تھے. اب وہ ٹھیک چھاپ کے تو دے چکے تھے، جی جی لیکن اب وہ پیچھے سے جب ہمارے سلیبس چینج ہو چکا تھا اب وہ دوبارہ چھاپ کے آنا تھا، اس میں تھوڑی سی ٹائم لگ گئی. تو ابھی تقریباً گلگت بلتستان بھر کے تمام سکولوں میں مضامین پہنچ چکے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں ایک اور اضافہ 9-10 کے حوالے سے میں بات کروں گا. 9-10 واقعی میں بنیادی طور پر ریڑھ کی ہڈی ہے بچوں کے، خاص جی کر اسٹوڈنٹ کے لیے. ان کو یہ سہولات تو دینا بہت ضروری ہے. ٹھیک ظاہری بات ہے گلگت بلتستان کی حکومت نے فری آف کاسٹ آپ کو تعلیم سہولیات دے رہی ہے، جس میں کتابیں آپ کو فری دے رہے ہیں. تو کتابوں کے مد میں کتنے پیسے جاتے ہیں؟ ٹھیک خاص کر ان والدین سے پوچھیں، میرے جیسے جو پرائمری لیول کے لوگ ہیں ان سے پوچھیں، ان کو اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی سہولت ہے. صحیح. تو وہ سہولت انشاءاللہ ہم دیں گے. لیکن اس دفعہ میں نے دوبارہ سے میں خود جا کے ان سے میٹنگ بھی کی ہے. اس دفعہ اگر دوبارہ سے ہمیں یہ کمپلین آئے تو ہم ان کی MOU کے اندر ہم نے یہ منشن کی ہے فلاں ڈیٹ تک ہمارے پاس اگر آپ کی کتابیں مہیا نہیں ہوں گے صحیح آپ کے اگریمنٹ منسوخ کریں گے. تسلیم کیا جائے گا. ٹھیک تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر انشاءاللہ بہتر ہوں گے. جی. جس طرح بھی آپ نے بات کی تعلیمی اداروں میں اور ایجوکیشن میں معیار کو برقرار رکھنے کے حوالے سے، تو ظاہر ہے معیار کو بلند کرنے کے لیے تربیت اساتذہ جو ہے وہ ایک بنیادی بہت سیگمنٹ ہے. ضروری ہے. تو یہاں پہ گلگت بلتستان میں تربیت اساتذہ کے اوپر کتنا زور دیا جا رہا ہے اور کتنے سالوں بعد ایک ٹیچر ریفریشر کورس سے گزرتا ہے؟ دیکھو، تربیت کے لیے ہم نے ایک مخصوص ادارہ ہم نے تشکیل دی ہے. ٹھیک کیونکہ میں خود تو ظاہری بات ہے مجھے احساس تھا کہ واقعی میں بہت سارے ایسے ٹیچرس ہیں جو کافی پرانے ہیں اور جو لیٹسٹ جو سلیبس ہے وہ پھر گنجائش نہیں تھی کہ ان کو پڑھانے کی. ٹھیک تو ہماری ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ہدایت کی کہ آپ ایک ادارہ قائم کریں جس میں ضرورت
جس کے اوپر مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہے، اس کو اپڈیٹ کرنا ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک، اس کی ریفریش کرنا اس کے دماغ کو وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے ایک ادارہ قائم کیا، وہاں پہ پھر وقتاً فوقتاً ہم کبھی 2 مہینہ کبھی 1 مہینے کی ہم نے ان کو جو ہے نا وہ کورسز ہم نے شروع کی ہے۔ ٹھیک، اور میں خاص کر آپ کی وساطت سے میں ان کا بھی مشکور ہوں، PDCN کا، وہ ٹھیک، بھی ہمارے ساتھ ہم رکاب ہے اس تربیتی اس ٹیچر پروگرام کے ٹریننگز میں، اندر۔ صحیح، خان یونیورسٹی کا مشکور ہے کہ وہ بھی ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے ہمارے لیے ممد ثابت ہوتا ہے۔ ایکیڈین ہے، اسی طرح بہت سارے اور پرائیویٹ ادارے ہیں جو گلگت بلتستان کی حکومت کے ساتھ مل کر جو ہمارے ٹیچر ہے، جو ہمارے اساتذہ ہیں، ان کو ٹرین کرنے میں رول پلے کرتا ہے۔ یہ جو ماضی میں بھی ایک ایشو رہا اور ہر دفعہ یہ ایک مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے، جب کبھی بھی اساتذہ کی تربیت ہوتی ہے وہ عمل شفاف، اور پھر ان کی جو DPCs ہوتی ہیں ترقی کے حوالے سے اس کے لیے، اور ٹرانسفر پوسٹنگ کو، ان تینوں عمل کو شفاف بنانے کے حوالے سے کیا آپ نے اقدامات اٹھائے ہیں؟ اور آنے والے وقتوں میں جو ابھی مزید اپوائنٹمنٹس ہوں گی، مزید DPCیاں ہوں گی، مزید ٹرانسفر پوسٹنگ ہوں گی، اس کو شفاف بنانے کے لیے کیا میکینزم اصل اپنا میں رہے ہیں؟ ایشو خاص کر پروموشن کے حوالے سے یہ آ رہا تھا، میں نے تجزیہ کی، اس میں مختلف کیٹیگری بنائے ہوئے تھے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر کسی ایک کی پروموشن اس کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہوئی ہے، کسی ایک کی پروموشن جا کے اس کی ڈیٹ آف برتھ کے اوپر ہوئی ہے، ٹھیک، کسی ایک کے اوپر سروس کے اوپر ہو گئی ہے۔ تو ٹھیک، مختلف انہوں نے مختلف لمحات کے اندر مختلف شرائط کے تحت انہوں نے پروموشن دی ہے۔ صحیح، تو اصل میں ایشو یہ آ گیا، پھر ان کا جو رول تھا وہ رول ہم انشاءاللہ اس دفعہ چینج کر رہے ہیں، اور ٹھیک، ہمیں سیکٹری لیول پہ ان کی ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر ہم واضح ایک پالیسی دیں گے، بنائیں گے، اس ٹھیک، پالیسی کے تحت جو بھی اس پالیسی میں اتریں گے انشاءاللہ تعالی ان کو پروموٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک۔ ابھی حال ہی میں گلگت بلتستان اسمبلی میں بجٹ پیش ہوا، اور بجٹ پھر کچھ عرصہ زیر بحث رہنے کے بعد اس کی منظوری بھی دی گئی، لیکن جو ہمارے اپوزیشن کے ارکان ہیں ان کو یہ بڑی شکایت تھی، ایک تو منصفانہ حلقوں کے لیے تقسیم کے حوالے سے، اور بالخصوص کردو ڈسٹرکٹ جو کہ آپ کا بھی حلقہ انتخاب جی ہے اس کا شہر، تو اس کے ساتھ امتیازی سلوک کے حوالے سے کافی باتیں سننے میں آئے۔ تو آپ اس بجٹ سے کس حد تک مطمئن ہیں، اور اسکردوں کو کیا اس کا ڈیو شیئر دیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، بجٹ کے حوالے سے اوورآل ہجوم کے اوپر ہم بات کریں تو اوورآل ہجوم بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک، پچھلے ادوار کی طرح ماضی کے اگر آپ اس کو مماثلت کریں تو بہت زیادہ ہجوم ہے، اس کی بڑی تعداد، بہت بڑے پیشہ ہیں۔ لیکن میں بطور ممبر اسمبلی میں نے خود احتجاج کی ٹھیک، کہ گلگت بلتستان خاص کر اسکردو اس وقت دارالخلافہ ہے پورے بلتستان کا، اس ٹھیک، کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، یہ بلتستان میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کا چہرہ ہے، ٹھیک، اس کے اوپر انویسٹمنٹ گلگت بلتستان کی حکومت کی ذمہ داری تھی۔ باقی اپوزیشن کی بات رہی تو اپوزیشن کی یہ روایت تو حفیظ الرحمان سے شروع ہوئی ہے، ٹھیک، یہ روایت تو خالد خورشید نے شروع کروایا تھا کہ جو ٹیکنوکریٹ ہے یا جو اپوزیشن میں ہے ان کو بالکل نیگلیکٹ کیا گیا تھا۔ صحیح، تو بلکہ خالد خورشید نے تو ایک پیسہ کسی بھی اپوزیشن کے جو ممبران تھے ان کو دیا نہیں تھا۔ ٹھیک، بعد میں احتجاج ہو کے چھوٹے موٹے اسکیم دینا وہ الگ بات ہے۔ تو ہوں، اسی روایت کو اس حکومت نے بھی برقرار رکھی، لیکن پھر بھی ہم نے مزاحمت کی، ہم نے احتجاج کی کہ یہ رویہ جو ہے نا ہمیں تبدیل کرنی ہوگی، کیونکہ ٹھیک، اپوزیشن بھی کوئی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، ان کے پیچھے بھی لوگ ہیں، ان کا حلقہ متاثر ہوتا ہے، ٹھیک، ایک بندے کی وجہ سے حلقے کے لوگ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، لہٰذا ایکویلٹی کے اوپر جو ہے نا وہ مساویانہ طریقے سے اس بجٹ کو تقسیم ہونا چاہیے۔ وہ صحیح، خیر تقسیم میں پھر بھی میں سمجھتا ہوں پھر بھی بہتری اپوزیشن کے لیے یہ ہے کہ 20 کروڑ جو کیا نام ہے حکومت نے ان کو 20 کروڑ دیا ہے، اور جو اپوزیشن میں ان کو 10 کروڑ تو مل گئے ہیں۔ لیکن ایشو ہمارے ساتھ یہ آ گئے، ہم جو ٹیکنوکریٹ تھے جو اسپیشل سیٹ پہ آئے تھے، جی، ان کے بھی حلقہ احباب تو ہے، جی، بالکل، ٹھیک ہے کہ نہیں جی، ان کے بھی پولیٹیکل کیریئر ہے، ان کو انہوں نے پھر نظر انداز کی، ان کو 5 کروڑ مختص کی گئی۔ اب 5 کروڑ میں آپ بتائیں، ہمیں ایک شاید کوئی آدھا کلومیٹر روڈ نہیں ہو سکتا ہے، ایک سکول کی بلڈنگ نہیں بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم انٹر کالج کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ 6-7 کروڑ کا ایک پروجیکٹ لگتا ہے، صحیح، تو یہ ناکافی تھا، جس کے اوپر ہم نے احتجاج کی تھی، ہم نے احتجاج ریکارڈ کی ہے۔ تو ہم توقع کرتے ہیں ابھی بھی جو اسپیشل تو آپ کے ہمارے اس احتجاج کے رسپانس میں کیا اس میں کوئی بہتری آئی ہے؟ جو ہمارے اسپیشل سیٹ کے ٹیکنوکریٹ کے جو ارکان ہے یا نہیں، منسٹرس ہیں، اس میں کوئی اضافہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اچھا، البتہ ہمیں یقین دہانی یہ کرائی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کے پاس جو اختیارات ہے، ثوابدیدی جو فنڈ ہے، فنڈ ہے، اس میں سے اسکردو کے لیے کچھ شیئر دیں گے، یہ ٹھیک۔ ہمیں یقین دہانی کی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں اگرچہ بہتری ماضی میں ہوگی۔ بھی یہ مسئلہ اٹھاتا رہا، اور ماضی کے جو ہمارے ٹیکنوکریٹ ممبران تھے انہوں نے
گلگت بلتستان اگرچہ ان کا اپنا ایک مخصوص حلقہ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ کیونکہ ٹیکنوکریٹ بن کے آتے ہیں تو ان کی نظر جو ہے پورے جی بی کے اوپر ہوتی جی ہے، اور جی جی بی کے مختلف حلقوں میں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اگر ان کو اضافی نہ ملے تو دوسرے تو ممبران کے برابر کی برابر بنیاد تو پہ ملنا ان کا چاہیے. یقیناً وہ اس کا ملنا اس لیے چاہیے کیونکہ جیسے کہ آپ کو خود بھی معلوم ہے، آپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ 24 حلقوں کے اندر ہم نے کوشش کی ایک بل ہر کسی کو مساویانہ طریقے سے ہم کوئی شیئر دے دیں. صحیح ٹھیک ہے جی، کہیں کوئی سکول کا ایشو آتا ہے، کہیں کسی کا پانی واٹر سپلائی کا ایشو آتا ہے، کہیں کے الیکٹریسٹی کا ایشو آتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں ہر کسی کو اپنا حصہ دے دیں. ٹھیک تو یہ واقعی میں ہمیں اگر زیادہ نہ ملے تو کم سے کم برابری کی بنیاد پر تو دوسرے ٹریٹ کیا ممبران سے جانا چاہیے. صحیح غلام شہزاد آغا صاحب، اگرچہ آپ کی جو منسٹری ہے وہ ایجوکیشن ہے، جی جی لیکن آپ اسی کردو شہر سے اتنا عرصے سے سیاست میں ہیں، اور ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور آنے والے وقتوں میں یقیناً آپ نے اسی حلقے سے ہی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے. تو یہ اسکردو شہر جس طرح کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، بالخصوص پانی، بجلی، انٹرنیٹ اور ایجوکیشن اور ہیلتھ، ان سیکٹرز میں اور لوڈڈ ہے، تو اس کو بڑھانے کے حوالے سے آپ کا کیا رول رہا ہے اور کیا رول رہے گا؟ یہ جو ابھی میں نے جن شعبوں کا ذکر کیا، ان میں سہولیات کو تھوڑا بڑھانے کے حوالے سے. دیکھیں، جب تک ہم پالیسی نہیں بنائیں گے، جی جی یہ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، یہ بے روی کا شکار ہے. اگر آج آپ ٹورزم کی بات کر رہے ہیں نا، اگر میں اور آپ اسی انداز میں اس کو چھوڑ کے رکھیں گے نا، بہت برا حالات ہوں گے ہمارے، صحیح بہت برا ہوں گے، ہمارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. لیکن ایک پالیسی، ایک میکنزم کے تحت اگر آپ کسی چیز کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو وہ بہتر ہوں گے. صحیح مثال کے طور پر اگر شہر کے اندر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، انٹرنیٹ کا صرف ہمارے پاس ایک ادارہ ہے، وہ ادارہ کہتے ہیں جی ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے. ہماری کوشش ہوگی کوئی ایک اور دو ادارہ آ جائے تاکہ ایک تاکہ صحت مندانہ مقابلے کا وہ ان کا مقابلہ ہو جائیں، اور یہ مقابلے کے دور ہے، وہ مقابلے کے اندر صحیح انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتری بہتری آ سروس سروس بہتر ہو سکتی ہے. تو اسی طرح یہ خاص کر یہ کیا نام ہے آپ کا انرجی کے حوالے سے خیر بہت سارے پروجیکٹ اس وقت پائپ لائن پہ ہیں. تو خیر وہ بہت آگے کا ہے، لانگ ٹرم پالیسی ہے. صحیح اس پالیسی کے اندر انشاءاللہ شاید 5-6 سال کے بعد فیضیاب ہو. لیکن اس وقت کرنٹلی ہم نے ہمارے اپنے بہاف پہ ایک پروجیکٹ رکھے ہیں سولر کے اوپر. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ شاید 1-2 مہینے کے اندر یہ ٹینڈر کے مراحل میں آ جائے گا. تو کم سے کم شہر کے اندر جو ہے نا لائٹنگ والا نظام تھوڑا سا بہتر ہوں گے. لیکن میں پبلک کو دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہائی وولٹیج کی جو چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا اگر آپ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کے اگر آپ روکتے ہیں تو میرے خیال سے اتنا بڑا ایشو، اتنا بڑا کرائسس سے ہم نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ان کرائسس سے ہم نکل کے باہر آ سکتا ہے. صحیح. ایک سوال پھر یقیناً آخر میں آ کے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جس طرح ابھی بات ہوئی آپ کا مختلف اسٹوڈنٹ تنظیموں سے آپ کے سیاسی کیریئر کا آغاز ہوتا ہے، پھر پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک عرصے سے آپ وابستہ ہیں، اور اس وقت تو اگرچہ آپ بطور ٹیکنوکریٹ اسمبلی میں موجود ہیں، کابینہ میں موجود ہیں، آنے والے الیکشن میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ کس کے پاس ہوگا؟ اور ساتھ ہی پارٹی میں اختلافات کی بھی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، جی بی لیول کے اوپر، پھر ڈویژن لیول کے اوپر، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ خیر اختلافات، سب سے پہلے میں اختلافات والی بات کروں گا. اختلافات ہر کسی پارٹی میں ہوتی ہے، لیکن یہاں پیپلز پارٹی کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ایک ورکر سے لے کر قائدین تک مربوط ہے، ایسا نہیں ہے. خیر پالیسی لیول کے اوپر یا فیصلہ سازی کے اوپر کوئی اختلافات نہیں ہے. ٹھیک ہاں البتہ کسی کو ادھر رکھنا، کسی کو ادھر رکھنے کی باتیں ہو سکتی ہے، اس کے اختلاف ہو سکتے ہیں. وہ اختلاف اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت کسی ایک سٹیج پر کہیں بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک باقی رہی ظاہری بات ہے، میں پولیٹیکل آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 28 سے 30-32 سال جی جی کا عرصہ ہے کہ میں بطور پولیٹیکل ورکر تمام پر کشتیاں جلا کے ہم اس راستے پہ فیلڈ ہیں. میں تو اس ہم میں اپنے یو ٹرن ہمارے پاس ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہمارے پاس صحیح راستہ نہیں ہے واپس آنے کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ بطور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ذمہ دار ہمیں الیکشن میں انشاءاللہ باقاعدگی سے ٹکٹ کے لیے ہم اپلائی کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے اس حلقے کے اندر ہمارے پاس گورنر صاحب ہے. میں آج بھی کہتا ہوں گورنر ہمارے لیے ایک معزز آدمی ہے، وہ ایک سینئر آدمی ہے. تو وہ تو گورنرشپ پہ ہے. ظاہری بات ہم اپلائی کریں گے انشاءاللہ. جب ہمیں ٹکٹ دیں گے تو ہم احسن طریقے سے خدمت کرنے کی کوشش کریں گے. تو دوسری اہم بات یہ ہے، جس کو بھی ٹکٹ ملتا ہے، ظاہری بات میں ایک پارٹی کا حصہ ہوں اور اہم ترین ذمہ داری کے ساتھ ہوں. تو جس کو بھی اگر مجھ سے ہٹا کے بھی کسی کو پارٹی اگر ٹکٹ دیتے ہیں تو میں اس کو تو دل کھول متوقع کے انشاءاللہ امیدوار ہم کون کون کریں ہو گے. سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ خیر اس وقت تو امیدوار ہونا جو ہے نا ہر کسی کارکن کا حق حاصل، ان کو حق حاصل. یہ جمہوری عمل ہے، اس جمہوری کے عمل کے اندر 10 ہو سکتا ہے، 20 ہو سکتا ہے، ہر کوئی امیدوار ہے.
تو لیکن کامیاب امیدوار وہ ہے جب اس کو ٹکٹ ملتا ہے اور وہ ٹکٹ کے ساتھ ساتھ پھر اس جدوجہد کر کے اپنے آپ کو جتانے میں وہ اگر معاشرے میں ہلکا اثر ہو ہاں اور اپنا اثر ہو، ووٹ رکھتا ہو. اور خیر آپ کو پتہ ہے ہر کوئی اپلائی تو کریں گے، لیکن ہلکا ہوں. اثر کو پھر ظاہر بات ہے پارٹی کے قائدین سمجھتے ہیں، اس کے اندر ایک کمیٹی ہے، وہ کمیٹی پھر جانچ پڑتال کریں گے کہ حلقے کے اندر کس کے اثرات ہیں، تو وہ اثرات دیکھ کے انشاءاللہ ٹکٹ انشاءاللہ دیں گے. جی غلام شہزاد آغا صاحب، آخر میں ایک پورے گلگت بلتستان کے منسٹر کے حیثیت سے آپ جی بی کے عوام کو 2 لائنوں میں کیا پیغام دیں گے، اور اپنے جو اسکردو آپ کا حلقہ ہے اسکردو شہر، اس کے لوگوں کے لیے جن مسائل کے اوپر ہم نے بات کی ان کے تناظر میں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں خاص کر اپنے حلقے کے لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ گلگت کی بلتستان کی تعمیر و ترقی کا ضامن سب سے بہت بڑا سیکٹر امن ہے. اس امن و امان کے لیے ہر کسی کا رول ہے، ٹھیک. بچے سے لے کر علماء کرام تک، خاص کر سرور کے اندر ہر کسی کا رول ہے، وہ رول پلے کرتے رہیں تو آپ کی ترقی ہوگی، تو آپ کا ترقی کا پہیہ جو ہے نا آگے بڑھے گی. اور اگر آج میں پھر دوبارہ مثال دوں گا، اگر آپ کے پاس ٹورزم، اگر آپ بلتستان ہب بنتا جا رہا ہے تو اس کی واحد ذریعہ یہی ہے کہ وہ امن امان ہے. امن صحیح. امان کی وجہ سے آپ کے پاس لوگ آ رہا ہے، یہاں پہ کھل کے یہ لوگ اپنے انجوائے کرتے ہیں. تو لہٰذا میرا پیغام اور میری پیغام ہے کہ آپ اپنے اس روایت کو برقرار رکھیں، تو انشاءاللہ بہتر ہوگی. اور اوورآل گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جب تک میرے اور آپ کے پاس بدامنی ہوگی، کہیں تعمیر و ترقی نہیں ہو سکتی. نہ کوئی انویسٹر آپ کے پاس آ سکتا ہے، نہ کوئی ٹورسٹ کی شکل میں آپ کے پاس آ سکتا ہے، نہ کوئی تعلیمی کوئی ادارے آپ کے پاس آ سکتا ہے، نہ ہیلتھ کے فیسلیٹیٹر یہاں پہ آ سکتا ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو بطور گلگت بلتستان کے شہری، اس گلگت بلتستان کے امن ہم سب کو پیارا ہے، تو اس امن و امان کو برقرار رکھیں تاکہ میرے اور آپ کا تعمیر و ترقی کا پہیہ آگے بڑھ سکیں. تو آپ کے وساطت سے میں ایک اور بات کا اضافہ کروں گا، جی. وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے بچوں کے لیے ہم نے ایمڈیکیٹ کیا، آپ کو پتا ہوگا ایمڈیکیٹ کی ہم نے آن لائن کلاسز شروع اس لیے کروایا کیونکہ بہت سارے بچوں کے پاس، میں والدین ہوں، مجھے احساس ہے کہ ایک بچے کی تیاری کے لیے کم سے کم 1.5 لاکھ کی خرچہ آتا ہے. وہ خرچہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر پاتا ہے. تو تقریباً اس وقت میرے پاس 400 بچیاں اس وقت جی بی سے انرولڈ ہے، اور وہ لائیو جو ہے نا وہ کلاسز لے رہا ہے. وہ ایک مفید کام تھا بہت جس بڑی کو پیش رفت ہے جی، گلگت بلتستان کی حکومت کے بھی میں مشکور ہوں. بطور منسٹر ایجوکیشن کی اس پروپوزل کو انہوں نے ایکسیپٹ کی، اور یہ فری آف کاسٹ جو ہے نا ہمارے بچیاں، تو انشاءاللہ آنے والے جو کمپٹیشن ہے میڈیکل کے، انشاءاللہ یہی بچیاں انشاءاللہ ان میں کمپیٹ کر پائیں گے. جی انشاءاللہ ضرور. اس سے پھر میرٹ کے فروغ میں اور معیاری تعلیم کے فروغ میں بھی یہ مددگار ثابت ہوگا. جی ناظرین، آپ نے گلگت بلتستان کے وزیر تعلیم غلام شہزاد آغا صاحب کا انٹرویو سنا، اور ایجوکیشن سیکٹر اور دیگر سیکٹرز کے حوالے سے جتنے اقدامات ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا. آئندہ ہفتے پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.